ये मनहूस मेरे बेटे को खा गई। अभी शौहर का जनाजा उठा भी ना था कि सास ने मुझे मारना शुरू कर दिया। 2 हफ्ते पहले ही मेरी शादी हुई थी और शादी के अगले दिन मुझे मालूम हुआ था कि मेरे शौहर को कैंसर है। मेरी चची ने अपनी जान छुड़ाने मेरी शादी मरीज़ से की थी। सास ने बद्दुआ देते हुए मुझे जनाजे के साथ ही घर से निकाल दिया। सब मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। किसी ने घर में पनाह न दी। जब एक चरसी मुझे ज़बरदस्ती खींचता अपने घर ले गया। मैं इज़्ज़त के डर से रोने लगी पर पत्थर हो गई क्योंकि अंदर जाए नमाज बिछी थी। वो बोला दुनिया ज़ालिम है तो अल्लाह के सामने रो, वो सुनेगा। मैं बेसाख्ता सजदे में गिर पड़ी। सारी रात रोती रही और सुबह जो हुआ रात काफ़ी हो गई थी और मैं अपने ससुराली घर के बाहर बैठी मुसलसल रो रही थी। ये बेहद मुश्किल वक्त था जो अचानक से मुझ पर टूट पड़ा था। मैंने तो किसी को भी कुछ नहीं कहा था, फिर ये सब क्यों मेरे साथ हुआ? मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे सब। तरह तरह के ख़यालात थे जो मुसलसल मुझे सता रहे थे। कब से मैं इधर बाहर ही बैठी थी मगर किसी ने मुझसे हमदर्दी तक नहीं की। अपने घर लेके जाने की कोशिश तक नहीं की। क्यों सब लोग ही जानते थे ना कि मेरा कोई मैका नहीं। मेरी रुखसती वक्त चाची ने साफ अल्फाज में मुझे और मेरे ससुरालियों को कह दिया था कि बस ये अब आपकी है, बहुत रह लिया यहाँ तो ज़रा कोशिश करना मैके को भूल जाओ और अपने ससुराल से दिल लगाने की कोशिश करना। ये बात सभी सुनकर सभी ने दांतों में उंगलियां दबा ली थी कि भला ऐसा कहाँ होता है, बेटी को रुखसत करते वक्त कौन इतना दो टोक से मैके आने से मना कर देता है। वो कहते हैं ना कि मैके वाले ही इज़्ज़त बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। पहले शायद मेरे ससुराल में कोई इज़्ज़त थी लेकिन जब चाची ने ये अल्फाज कहे तो मेरी कमर कमज़ोर पड़ गई। पहले ही दिन सास ने मेरे साथ बहुत बुरा रवैया रखा। मैं अपने कमरे में बैठी थी कि जब वो बड़े रौब से कमरे में आई और कहा कि देखो, यहाँ जितनी छूट और आज़ादी मिले सिर्फ इतनी लेना। अपना दिल और मर्ज़ी दोनों की आज अपनी कब्र बना कर रख दो, दफन कर दो। बाकी जो भी तौर तरीके होंगे सिखा दूँगी। और अभी उठकर ये कपड़े तब्दील करो। तुम्हारा शौहर इधर उल्टियाँ कर रहा है और तुम मज़े से सज सवर कर बैठी हो। चलो फर्श गंदा कर दिया है उसे साफ़ करो। मैं दुल्हन बनी अपनी सेज पर शौहर के आने का इंतज़ार कर रही थी। ये सुनकर हैरान रह गई मगर क्या करती, इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। कपड़े बदल कर गई और सारा काम समेटा। मेरे शौहर ने मुझे दुल्हन के रूप में अभी जी भर के देखा ही नहीं था। ये बात मुझे अंदर ही अंदर कचोके लगा रही थी कि सफाई करने के बाद मैंने अपनी छोटी नंद से पूछा कि क्या है अदील को। तो वो हैरानी से मुझे देखते हुए बोली कि आपको नहीं पता कि क्या नहीं। पता मैंने भी भरपूर हैरानी से पूछा था क्योंकि मुझे वाकई ही कुछ पता नहीं था। भाई को तो कैंसर है खून का, तभी तो उल्टियाँ करते हैं। ये सुनकर मैं गिरते गिरते संभली थी। वो लम्हा मुझे क़यामत से कम का नहीं लगा था। सोच भी नहीं सकती थी कि चाची मेरी जान छुड़ाने के लिए ऐसे शख्स से मेरा ब्याह कर देंगे कि क्या ये बात चाची को नहीं मालूम होगी। और आवाज़ पर काबू पाते हुए पूछा तो वो बड़ी आम से अंदाज में बोली थी कि हाँ, आपकी चाची को सारी हकीकत बताई थी। उन्होंने आपको नहीं बताया? ये सब आप मुझसे पूछ रही हैं मगर मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि सरनफी में हिलाकर इस बात का जवाब भी देती। जैसे तैसे करके मैं कमरे में पहुंची। अगर आगे अदील पहले से बिस्तर पर दराज थे, उनकी आंखें बंद थी जिससे मुझे शुबा हुआ कि वो सो रहे हैं। सो मैं सोफ़े पर बैठकर बेआवाज़ आंसू बहाने लगी। सिद्रा इधर आओ मेरे पास। मैंने चौंक कर सर उठाया तो वो जाग रहे थे और मुझे ही देख रहे थे। मुझे ये देखकर पहले से ज़्यादा रोना आया मगर मैं अपने आंसू हलक में उतारती गई। अदील के पास जाकर बैठी तो आहिस्ती से वो मेरा हाथ थाम कर बोले, समझ सकता हूँ कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ मगर मेरी बात का यकीन करो, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। मेरा अपना वजूद तो तकलीफ़ में था ही। मैं किसी और को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था मगर जानती हो अम्मा की वजह से मैं मजबूर हो गया था। वो यही कहती थी कि हो सकता है कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी ज़िंदगी कुछ बढ़ जाए, लेकिन मैं जानता हूँ ज़िंदगी तो मेरी इतनी ही है जितनी लिखी जा चुकी है। मैं तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकता लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितनी देर मैं ज़िंदा हूँ तुम ना रो, तुम्हारी आंखों में से एक आंसू भी ना निकले। हम ये पल खुशगवारी से गुजारें। इसके बाद मैं दुआ करूँगा कि तुम्हें तुम्हारे लायक जीवन साथी मिल जाए और तुम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो। मैंने अदील की जनाब देखा तो वो एक खुश शक्ल इंसान था और इस वक्त वो
کیفے سرور کی کیفیت کے اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ ایک دم ہی مجھے اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا، یہ سوچ کر کہ وہ جو ہونا ہوگا وہ ہو کر رہے گا، تو کیوں نہ جتنا بھی وقت ہے ہم اچھے سے گزاریں۔ میں اپنے شوہر کے لیے رب سے دعا کروں گی تو مجھے یقین ہے کہ وہ ان کی زندگی ضرور بڑھا دیں گے۔ اس وقت میری ساری تکلیف اور پریشانی مجھے ہوا میں گھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کوئی شخص اتنی نرماہٹ اور خوبصورتی سے بھی بول سکتا ہے، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جب اپنے شوہر کو بات کرتے ہوئے سنا تو تب جانا کہ شخص جو بہت پیارا تھا دل سے بھی اور روح سے بھی، بے حد تکلیف کے باوجود وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ کمرے کے اندر مجھے یوں لگتا کہ جیسے میں کسی ریاست کی ملکہ ہوں، مگر جیسے ہی باہر نکلتی ساس مجھ پر تنقیدی حملے شروع کر دیتی تھی۔ میں نے ایک قسم کھا لی تھی کہ ساس کا میرے ساتھ جو بھی رویہ ہو، اور میں اپنے شوہر کو ہرگز نہیں بتاؤں گی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی بیمار تھے تو میرے شکوے اس منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ وہ 2 ہفتے میری زندگی کے حسین ترین دنوں میں سے تھے۔ جب ساس نے دیکھا کہ جو خوش رہنے لگی ہوں، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا اپنا بیٹا بھی خوش نظر آنے لگا ہے، تو ان کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک تھا تو نہیں ہوا، البتہ نرم ضرور ہونے لگا تھا۔ اب وہ میرا خیال کرتی تھی، عدیل کے متعلق پوچھتی۔ ایک روز ساس عدیل کے پاس کمرے میں تھی اور میں کچن میں تھی۔ مجھے کسی کام سے کمرے میں جانا پڑا تو ساس کی بات میرے کانوں میں پڑی۔ دیکھا بیٹا کتنا خیال رکھتی ہے وہ تمہارا، بھلا کون دلہن ہوتی ہے جو اپنی شادی والے دن ہی شوہر کی الٹیاں صاف کرنے لگ جائے۔ میں نے تمہاری شادی صرف اس لیے کی کیونکہ مجھے یقین تھا جب میرے بچے کو ذہنی سکون ملے گا تو صحت مندی بھی ساتھ مل جائے گی۔ میں کمرے میں جانے کے بجائے واپس کچن میں چلی گئی۔ میں اس روز بہت خوش تھی کیونکہ 2 ہفتے ہی میں نے اپنے شوہر کی وجہ سے ساس کا بھی دل جیت لیا تھا۔ لیکن میں اپنی قسمت کے جھٹکنے سے انجان تھی۔ جو اسی رات مجھے مل گیا تھا، حام سے ہی عدیل کی حالت کافی خراب ہو گئی۔ ہم نے ہر طرح کی دوائی اسے دے دی، مگر وہ بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے۔ حالانکہ موسم بھی کافی معتدل تھا، میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آتے اور جاتے رہے۔ میری ساس کسی شادی پر گئی ہوئی تھی، میں انہیں بھی مسلسل فون کر رہی تھی، مگر شاید شور کے باعث انہیں بیل نہیں سنائی دے رہی تھی۔ گھر میں اس وقت صرف میں تھی۔ جب میں نے بھی پریشان ہونے لگی تو عدیل نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ سدرا تحمل سے میری بات سنو، بس میری زندگی اتنی ہی تھی۔ تم نے مجھے جو ان 2 ہفتوں میں خوشی دی ہے وہ ساری زندگی نہیں ملی۔ ہمیشہ ہر کسی نے بیچارہ سمجھ کر میرے ساتھ برتاؤ کیا، مگر تم نے شوہر سمجھ کر میری عزت کی اور مجھے وہی جگہ دی۔ مگر وعدہ کرو کہ تم میرے بعد خود کو روگ نہیں لگاؤ گی، اپنا گھر بساؤ گی، شادی کرو گی، ہاں لیکن میری قبر پر ضرور آتی رہنا۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گا۔ وہ جیسے جیسے بولتے جا رہا تھا اس کی سانسیں اکھڑتی جا رہی تھیں اور میں مسلسل اسے ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر اندر ہی اندر میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ عدیل کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں اپنی ساس کو بھی مسلسل فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ناکام ہو رہی تھی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا، عدیل کی سانسیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ مجھے یوں لگا کہ گویا میری ساری زندگی ایک ہی جھٹکے میں تباہ ہو گئی۔ جب ساس اور نندے گھر واپس لوٹی تو عدیل دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ عدیل اب نہیں رہا تو ساس نے مجھ پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ تم نے ہی میری بچی کی جان لی ہے، تم تو شروع سے ہی یہ شادی نبھانا نہیں چاہتی تھی، جو کر رہی تھی ہمارے سامنے دکھاوا رہی تھی۔ میں ان کی بات کا بار بار انکار کر رہی تھی، مگر انہوں نے مجھ پر الزام ثابت کر دیا۔ اور اچھا بھلا میرا بچہ ٹھیک ہو رہا تھا، تمہیں موقع نہیں ملا اس سے جان چھڑوانے کا؟ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی مرتبہ ہی اپنے بچے کو میں تمہارے پاس اکیلا چھوڑ کر گئی اور گھر سے باہر نکلتے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ خیر کافی دیر تک یہ سب کچھ چلتا رہا، حتیٰ کہ میری ساس نے مجھے بھی میرے شوہر کی چارپائی کے قریب نہیں آنے دیا۔ میرے دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا، عدیل کے بغیر اس گھر میں میرا گزارا کیسے ہوگا، یہاں کیسے رہوں گی؟ یہ تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ سب اسی غلط فہمی میں ہیں کہ عدیل کو میں نے مارا۔ یا اللہ میری حفاظت کرنا۔ جب آخری مرتبہ عدیل کے قریب گئی تو آدمی اس کا جنازہ اٹھا رہے تھے، تبھی ساس نے بری طرح سے مجھے پیچھے کو دھکیلا اور میرا سربراہ بری طرح سے دیوار میں لگا، جس پر باقی محلے کی خواتین بھی میری حمایت کرنے لگیں کہ ایسی بھی کیا دشمنی ہے اس بچی سے کہ اپنے میاں کا منہ ہی نہیں دیکھنے دے رہی۔
مگر میری ساس نے سب کے سامنے ہی مجھ پر تہمت لگا دی کہ اس کلموہی کو کیسے دیکھنے دوں چہرہ، اس نے ہی تو جان لی ہے میری اولاد کی۔ ادھر عدیل کا جنازہ جیسے ہی گھر سے باہر گیا تو ساس نے بازو سے پکڑ کر مجھے بھی گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، مگر تمہاری وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اس گھر میں تمہارا کوئی حق نہیں، بچاؤ، جاؤ یہاں سے۔ میں روتے ہوئے وہیں دروازے کے باہر بیٹھ گئی۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور ہمدردی وہ تو سب لوگ کو وہیں ختم ہو گئی تھی جب انہوں نے میری ساس کی بات پر یقین کر لیا کہ اپنے بیمار شوہر کی جان میں نے ہی لی ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی، سو میں نے ارد گرد دیکھا، دور دور تک دکانیں اور گھر بند تھے، کوئی بھی شخص باہر چلتا پھرتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ غم کے بعد اب دکھ کی کیفیت میرے اوپر حاوی ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد لپیٹ لیا، تبھی مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ گھبرا کر دیکھا تو گلی کے شروع سے ایک آدمی گلی میں داخل ہو رہا تھا۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا، لیکن میں خود کو سنبھال کر وہیں بیٹھی رہی۔ لمحہ بلمحہ وہ آدمی میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ میں ابھی پرسکون ہو کر بیٹھی رہی کہ یہ رہائشی علاقہ ہے تو یہاں پر بھلا وہ مجھے کیوں تنگ کرے گا، لیکن جیسے ہی وہ آدمی میرے قریب آیا مجھے ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ اس آدمی کے قدم عین میرے سامنے آ کر رکے تھے۔ نیچے زمین پر دیکھتے ہوئے مجھے اس کے میلے کچیلے گرد سے آلود اٹے پیر دکھائی دیے۔ میں دل ہی میں یہی دعا کر رہی تھی کہ وہ جلد سے جلد یہاں سے چلا جائے، لیکن جب 1-2 منٹ تک وہیں کھڑا رہا تو میں نے ہمت کر کے سر اٹھا کر آدمی پر ایک نگاہ ڈالی۔ وہ ایک نشئی تھا جو سرخ آنکھیں اور بدبودار جسم لیے مجھے کھڑا گھور رہا تھا۔ کچھ چاہیے تمہیں؟ جاؤ یہاں سے، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے اس سے خوف آ رہا تھا۔ پوری گلی میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ اپنے گھر میں اچھی لگتی ہیں۔ اس نشئی بھنگی سے بھی اتنی سوبر سنجیدہ الفاظ میں بات کرنے کی توقع کبھی بھی نہیں تھی، مگر اس کے بولنے پر مجھے واقعی میں ایک جھٹکا لگا تھا۔ مطلب کہنا کیا چاہتے ہو؟ اب میں نے اپنے اوسان بحال کرتے ہوئے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر بولا کہ سمجھدار لگ رہی ہو دیکھنے سے، اور کیا اتنا نہیں جانتی کہ رات کے وقت انسان نہیں آوارہ جانور پھرتے ہیں جو نہ جانوروں کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہی انسانوں کو۔ اس بات پر میں پہلے سے زیادہ حیران ہوئی۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے تحمل سے پوچھا تو وہ نرمی سے بولا، چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، اور آئندہ ایسا مت بیٹھنا۔ حلیہ دیکھا ہے تم نے اپنا، کیا کریات کر رہی ہو تم سے، اور میں تم پر کیسے یقین کر لوں؟ ویسے بھی میری مرضی، میں جہاں بھی بیٹھوں۔ یہ سن کر وہ عین میرے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور سنجیدگی سے بولا کہ دیکھو بی بی، جو دکھائی دیتے ہیں وہ ہمیشہ وہی حقیقت نہیں ہوتا۔ خیر، میں واقعی ہی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اگر تم آیا نہیں چاہتی تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگا، جو میں تیزی سے بولی، تم نشئی نہیں ہو؟ وہ کندھے اچکا کر بولا، تمہیں اس سے کیا؟ اور یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے چلا جاتا میرے دل نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے گا تو خدا کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے گا، اور شاید یہ نشئی اسی راستے کی ایک کڑی تھی۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تو وہ چونک کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لگتا ہے کہ آج ہی دربدر ہوئی ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، آؤ میرے ساتھ، لیکن یاد رکھو میرے ساتھ چل رہی ہو تو مجھ پر یقین کر کے جانا، ورنہ بیٹھی رہو یہیں۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ شروع سے لے کر اب تک میں نے اپنی زندگی میں مشکلات ہی دیکھی تھی۔ آسانی کا لفظ مجھے صرف اور صرف عدیل کے ساتھ رہ کر سمجھ آیا تھا۔ اب اگر اس نے نشئی کے ساتھ جانے میں 2-4 مشکلات بھی آ جاتی ہیں تو میرے لیے یہ بے حد معمولی بات تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا گمان ہے اور میری زندگی میں آسانی آ جائے۔ میں ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی، مجھ سے فاصلہ رکھ کر چلتا سمجھ رہی ہوں کہ کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم اور میں اکٹھے ہیں۔ سو تم آگے چلو اور میں تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گا، جہاں پر مڑنا ہوا پیچھے سے بتا دوں گا۔ میں اس کی حفاظتی تدبیر پر چند لمحوں کے لیے حیران ہو گئی، لیکن ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں بیٹھ کر غور و فکر کرتی۔ اس کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نے پہلا قدم اٹھایا۔ مجھے کافی مشکل تھا، لیکن اس کے بعد ہم دونوں بالتدریج چلتے ہوئے کافی دور نکل آئے۔ تقریباً ہم شہر کے آخر میں پہنچ چکے تھے۔ اس سے آگے چند گاؤں اور کچی بستیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ راستہ بتاتا ہوا وہ مجھے ایک کچی بستی میں لے گیا، جہاں شہر کی نسبت وہ لوگ
اٹھے ہوئے تھے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر بولا کہ مجھے نہیں لگتا تمہیں اب سوال کرنا چاہیے، چلو خاموشی سے میرا ساتھ دو۔ اس بستی میں آتے ہی وہ میرے برابر چلنے لگا۔ چل چل کر میری ٹانگیں دکھنے لگ گئی تھی، مگر اس نشئی کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ اس پر کوئی فرق پڑا ہے۔ شاید یہ فاصلہ اس کے لیے بے حد معمولی تھا۔ کچھ نہیں دیر میں ہم ایک چھوٹی سی عمارت کے سامنے کھڑے تھے، جس کے غالباً 3 منزلیں تھیں اور وہ دیکھنے میں کافی خستہ حال تھی۔ آ جاؤ اندر، اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا، اور تب اس سب میں پہلی مرتبہ میرا دل چاہا کہ میں انکار کرتی، لیکن میں مجبور تھی، اور مجبوریاں انسان کو بہت سے وہ کام کرنے پر اکسا دیتی ہیں جس کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا اور تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ خود کو رب کی حفاظت میں دیتے ہوئے میں اس عمارت میں داخل ہو گئی۔ عمارت کے اندر ہی رہائشی علاقہ لگ رہا تھا اور ایک طرف سیڑھی نظر آ رہی تھی۔ وہ نشئی مجھے اوپر لے گیا۔ دوسری منزل پر آ کر اس نے رہائشی کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی۔ بدبو کے بھپکے ناک میں داخل ہو رہے تھے، جن سے یہ گھبرا کر میں نے ناک پر اپنا دوپٹہ رکھ لیا۔ وہ نشئی مجھے دیکھ کر طنزیہ طور پر مسکرایا، پھر آہستگی سے بولا کہ کوئی بات نہیں، کچھ دنوں میں تمہیں عادت ہو جائے گی۔ ہم اندر آئے تو اس نے ایک کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم وہاں پر سو سکتی ہو۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بالکل بھی نہیں بتانا، میں تمہیں صرف تحفظ دے سکتا ہوں، باقی اپنی زندگی تمہیں خود گزارنی ہے۔ میں اس انسان کی باتوں پر جتنا حیران ہو رہی تھی وہ کم تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اتنی دیر میں نے یہ سوال پہلا اس سے پوچھا تھا، جس پر وہ قہقہہ لگا کر بولا کچھ بھی نہیں بلا سکتی ہو، چلو جاؤ اب سو جاؤ، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر ایک کمرے میں وہ چلا گیا تو میں اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ گہرا سانس بھر کر میں فرش پر ہی لیٹ گئی۔ وہ کمرہ بالکل خالی تھا اور اس کی بناوٹ ایسی تھی کہ گویا اسے ویئر ہاؤس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو، مگر اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ٹھنڈے فرش پر لیٹی تو مجھے عدیل کی یاد آنے لگی۔ اس وقت وہ بھی قبر میں لیٹا اپنے حساب کتاب میں مصروف ہوگا، یہ سوچ کر مجھے بے حد رونا آیا اور میں بھی رو پڑی۔ نہ جانے کا یوں لیٹے لیٹے مجھے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھولی تو صبح کا وقت ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ بجا۔ میں نے اٹھ کر کنڈی کھولی تو سامنے وہی نشئی کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک شاپر تھام رکھا تھا۔ تم تو اچھی مردوں سے شرط لگا کر سوئی تھی، کتنی مرتبہ تمہارے کمرے تک آ کر واپس چلا گیا۔ مجھے بھی کام دھندے پر جانا ہے، سو اس مرتبہ ہمت کر کے تمہیں جگا ہی دیا۔ کل ہی میرا شوہر میں نے سپاٹ لہجے میں کہا تو وہ پرسکون انداز میں بولا دکھ ہوا سن کر، لیکن بی بی یہ دنیا دکھ پر نہیں گزاری جاتی، اس سے جینا پڑتا ہے۔ خیر ناشتہ کرو، تم شام میں ملاقات ہوگی تم سے، اور میں باہر سے تالا لگا کر چلا جاؤں گا۔ دروازہ کھولنے کی کوشش نہیں کرنا اور نہ ہی کھڑکیوں سے ادھر ادھر جھانکنا۔ یہ تمہارا شہر نہیں ہے جہاں ہر شخص بہت تہذیب دار ہو۔ یہ علاقہ ذرا مختلف، چند دنوں میں تمہیں یہاں پر رہنے کے طور طریقے بھی سمجھ آ جائیں گے۔ اس کے بعد تم جیسے چاہو رہ سکتی ہو، مگر ابھی میری مجبوری ہے، میں تمہاری خاطر اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نشئی نہیں ہو، بس بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ میں نے تیکھے لہجے میں کہا تو وہ مسکرا کر بولے کہ میں صرف تمہارے سامنے نہیں بن رہا، ورنہ اگر بننا چاہوں تو تمہیں کبھی بھی شک نہ ہو۔ خیر باتیں نہیں کر سکتا ابھی، میں شام میں آؤں گا، پھر دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ہاں اپنے کمرے میں ہی رہنا، یہ ادھر ادھر جھانکنے کی کوشش مت کرنا۔ اپنے کمرے کا تو یوں کہہ رہا تھا کہ جیسے یہاں دنیا کی ہر سہولت دے کر رکھا ہوا ہے، نہ ادھر ادھر جھانکنا ہے اور نہ کمرے سے باہر نکلنا ہے۔ کیا کروں یہاں بیٹھ کر؟ میں پتہ نہیں کیوں مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ یہ شاید پرسکون ہو گئی تھی کہ اس چار دیواری میں محفوظ ہوں۔ رات کو تو تمہاری زبان اتنی نہیں چل رہی تھی، لیکن خیر ہوتا جب انسان کو یقین نہ آ جائے تو وہ محفوظ پھر باتیں کرنے لگتا ہے، جس میں تمہاری غلطی نہیں ہے۔ میں اس کی بات پر حیران تھی، اس سے میرے ذہن میں چلتی ہوئی سوچ کا اندازہ ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے ناشتہ کیا۔ شاپر میں 2 آلو والے پراٹھے تھے اور مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، کیونکہ کل شام سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے مجھے اپنی ایک دن والی کیفیت یاد آ رہی تھی، جب میں عدیل کی بیوی کے طور پر اپنے سسرال میں نہ صرف رہ رہی تھی بلکہ ان سب کے کام بھی کر رہی تھی، اور آج میں عدیل کی بیوہ بن کر یوں در بدر بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں کھانا کھاتے ہوئے کب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جنہیں میں نے صاف کرنے کی بھی ضرورت گوارا نہیں کی۔ ناشتہ کر کے پھر تھوڑی دیر
فرش پر لیٹ گئی۔ جب لیٹے لیٹے تھک گئی تو اٹھ کر پورے گھر کا جائزہ لینے لگے۔ وہاں 3 کمرے تھے، ایک کمرہ لاک تھا اور ایک کمرے کی کنڈی لگی تھی۔ ساتھ میں تیسرا کمرہ میرا تھا جہاں کوئی شے بھی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ایک باتھ روم تھا اور چھوٹا سا کچن تھا جہاں ایک چھوٹا سا 2 کلو کا سلنڈر اور چند ٹوٹے پھوٹے برتن رکھے ہوئے تھے۔ گھر میں 3 سے 4 کھڑکیاں بھی تھیں جو اس وقت بند تھیں، لیکن میں نے اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے کھڑکیوں کو ہلکا سا کھول کر دیکھا تو باہر کا نظارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ باہر بھی اسی عمارت کی طرح اور چھوٹی چھوٹی عمارتیں تھیں، لیکن وہ علاقہ بے حد گندا تھا۔ پورا دن ایک کونے سے دوسرے کونے میں پھرتی رہی۔ جب اس شغل سے بھی تھک گئی تو جو کمرہ کھلا ہوا تھا وہاں جا کر دیکھا، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کمرے میں ہر شے کا تصور کر سکتی تھی، سو ایک شے کی وہی شے میرے عین سامنے پڑی ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں ایک سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ ایک جانب اسی چادر پر جائے نماز اور دوسری طرف قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ باقی ان 3-4 چیزوں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب میں جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ اس وقت مجھے واقعی قرآن پاک کی ضرورت تھی۔ میری شروع سے عادت تھی کہ میں روز تھوڑا سا سپارہ ضرور پڑھتی تھی، لیکن اب قرآن اپنے سامنے دیکھا تو وضو کر کے عدیل کے لیے پڑھائی کرنے بیٹھ گئی۔ کافی دیر وہ پڑھنے کے بعد میں اس کمرے سے باہر آ گئی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پہلے تو میں چونک گئی، لیکن جلد ہی یاد آ گیا کہ اس وقت میں کسی کے گھر میں موجود ہوں تو پرسکون ہو گئی۔ اس آدمی نے مجھے دیکھتے ہی ایک شاپر پکڑا دیا جس میں کھانا تھا۔ میں اپنے کمرے میں کھانا کھانے چلی گئی۔ جب کھا چکی تو کچھ سوچتے ہوئے اس آدمی کے کمرے میں چلی گئی، جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ وہ پورا کمرہ طرح طرح کے ڈبوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ سنجیدگی سے بولا کہ میں نے تمہیں اجازت دی کہ تم اس کمرے میں آؤ۔ اس کے سخت جواب پر میں خاموش ہو گئی۔ واقعی یہ بے حد غیر اخلاقی تھا کہ کسی کے کمرے میں یوں چلے جانا۔ وہ اپنے کام میں واپس مشغول ہو گیا۔ اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے لفافے پڑ رہے تھے جن میں وہ سفید رنگ کا سفوف سا بھر رہا تھا۔ تم نے میری مدد کیوں کی؟ میں نے براہ راست وہ سوال پوچھا ہی جو کل رات سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ مطلب اب مدد کرنے پر سوال جواب بھگتنے ہوں گے۔ وہ اپنے کام میں بری طرح سے الجھا ہوا تھا اور سر اٹھائے بغیر اس نے میری بات کا جواب دیا۔ آج کل فائدے کے بغیر کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرتا، تو تم اب بھی فائدہ بتا دو۔ کیا چاہتے ہو تاکہ میں تمہارا یہ احسان جلد سے جلد اتار سکوں؟ خیر، اگر تمہیں کام کرنے کی جلدی ہے تو ضرور کرو۔ یہ دیکھ رہی ہوں یہ سب منشیات ہے جو تم میری مدد کرو گی مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے۔ وہ عورتیں اس کام کے لیے زیادہ محفوظ ہوتی ہیں۔ بس یہی مدد چاہیے مجھے۔ تمہاری ہاں یا نہ کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ آخر جملہ اس نے میری جانب دیکھ کر کہا، پھر واپس سے اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کہاں میں پھنس گئی ہوں؟ میرے دل کی رفتار ایک دم سے بڑھ گئی تھی۔ میں نے ایک قدم پیچھے اٹھایا تو وہ آدمی سرگوشی میں بولا، میں جانتا ہوں کہ تم ڈر گئی ہو، مگر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی ہم سب کی بقا ہے، سبھی جینے کے لیے لڑ رہے ہیں، بس لڑنے کے طریقے ذرا مختلف ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، واقعی میں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا تم نے مجھے اغوا کیا ہے؟ میرے منہ میں جو آیا میں نے پوچھ لیا، جس پر وہ آدمی پرسکون ہو کے بولا، اغوا کرنے کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے چل کر یہاں آئی ہو۔ رہی بات علاقے کی تو یہ تمہارا ہی شہر ہے، بس شہر کا آخری حصہ ہے جہاں کسی کی نہیں چلتی، نہ پولیس کی اور نہ قانون کی۔ یہاں ہر طرح کا جرم ہوتا ہے اور پروان بھی چڑھتا ہے۔ یہ جگہ پورے شہر میں سب سے زیادہ محفوظ سمجھی جاتی ہے اور مبارک ہو اب تم بھی اسی محفوظ جگہ کا حصہ ہو۔ ادھر آؤ، میرے ساتھ یہ پیکٹ بھرو۔ میں اپنی جگہ ہنوز وہیں کھڑی رہی تو وہ پھر سے بولا، کام کروائے اور اجرت بھی ملے گی۔ میں بیٹھ کر اس کے ساتھ کام کروانے لگی۔ وہ کمرہ دیکھا تھا میں نے اٹکتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر بولا کہ پتہ نہیں تم عام لوگ سمجھتے ہو کہ ہم مجرموں کا خدا نہیں ہوتا، بس جب جب دل کرتا ہے وہاں چلا جاتا ہوں۔ تم بھی وہ کمرہ استعمال کر سکتی ہو، وہ جگہ پاک ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رات سے میں اس آدمی کے ساتھ تھی، لیکن مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ منشیات کا
دھندا کرتا ہوگا، کیونکہ جیسا اس کا حلیہ تھا اس سے صاف لگتا تھا کہ وہ آدمی سخت نشے کے زیر اثر ہے۔ لیکن جب میں اس سے بات کر رہی تھی تو وہ بڑا نارمل اور سنجیدہ انداز میں میری ہر بات کا جواب دیتا تھا۔ کیا تم نشہ بھی کرتے ہو؟ کام کے دوران میں نے آہستگی سے کہا تو وہ سر نفی میں ہلا کر واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ پھر یہ حلیہ میرا سوال ادھورا ہی رہ گیا جب وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا کہ بی بی جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ اب اگر میرا یہ حلیہ ہے تو جس کسی کا بھی نشہ چاہیے ہوگا وہ میرے پاس آئے گا تو میں اسے فوراً جیب سے نکال کر مال دے دوں گا۔ میں نے تمہیں اچھا انسان سمجھا تھا، میں اپنی منفی جذبات اس کے لیے چھپا نہیں سکتی تھی۔ امیدیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ خیر، یہ بیگ میں نے بنا دیا ہے، سفید رنگ کا جوڑا تمہیں میں لا دوں گا، وہ پہن کر شہر کے کسی بھی یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں جانا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ جائے گی کہ تمہارے پاس منشیات ہیں۔ ہاں، جتنے دام میں تمہیں بتاؤں گا اتنے ہی لگانا، اپنا منافع مت کمانا، تمہیں میں الگ سے تنخواہ دوں گا۔ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ تم اسٹوڈنٹس کو نشے بیچتے ہو؟ میری بات کا اس پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنے کام میں مگن ہو چکا تھا۔ میرا دم وہاں پر بری طرح سے گھٹنے لگا۔ دل چاہا کہ فوراً یہاں سے بھاگ جاؤں۔ مجھے جانا ہے، میں نے تیز لہجے میں کہا تو وہ مجھے دیکھ کر واپس سے کام میں کرنے لگا۔ ساتھ ہی سنجیدگی سے کہا کہ میرے لیے نہیں تو کسی اور کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ اچھا خیر، یہ بتاؤ اگر تم یہ کام نہیں کرو گی تو اس کے علاوہ کیا کر سکتی ہو؟ مطلب مجھے وہ شخص اب خبتی لگنے لگا تھا۔ مطلب یہی کہ اس کے علاوہ کیا کام کر سکتی ہو؟ یا بچے اٹھا سکتی ہو؟ میری چیخ ہی نکل گئی یہ سن کر کہ یا اللہ، یہ کس جرم کی دنیا میں آ گئی ہوں۔ اچانک سے یہ سب میں ہی کیا کہوں بتاؤں؟ تم وہ اب سارا کام چھوڑ کر میری جانب متوجہ تھا اور کچھ کر سکو گی یا نہیں؟ تم جیسوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ میری بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ایک باہر کا چکر لگا کر آؤ، لیکن سیدھا یہیں پر واپس آنا۔ اگر نہ آئی تو میں نے دو بدو پوچھا، جس پر وہ کندھا اچکا کر بولا کہ میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا، جانا ہو تو جا بھی سکتی ہو، تمہاری مرضی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میرا کام ایسا رکنے والا نہیں ہے۔ تم نہیں کرو گی تو کوئی اور آ جائے گا۔ جاؤ، ایک چکر لگا کر آ جاؤ۔ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے باہر آ گئی۔ دل یہی کہہ رہا تھا کہ یہ اچھا موقع ہے یہاں سے بھاگنے کا۔ بس ایک مرتبہ بھاگ گئی تو پھر اس کالے پانی میں نہیں پھنسوں گی۔ میرے دماغ میں بہت ساری باتیں چل رہی تھیں، لیکن جیسے ہی میں گلی میں آئی تو وہاں پر ایک اور ہی دنیا آباد تھی۔ بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ کہیں پر ٹوٹے پھوٹے گھر تھے تو کہیں پر جھگیاں لگی ہوئی تھیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ تو بڑے آرام سے پکڑا ہوا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، 2-3 گلیاں گزر کر میں وہاں سے آگے بڑھی تو جہاں لڑکیاں جسم فروشی کر رہی تھیں، ایک جگہ پر کچھ لوگ بیٹھے چرس پھونک رہے تھے۔ وہاں پر کسی کو بھی کوئی نہیں تھا، کوئی پرسکون نظر آ رہے تھے سب، جیسے جرم کرنا ہی ان سب کی عادت ہو اور عبادت ہو۔ جب ایک موٹا سا آدمی مجھے عین سامنے کھڑا ہوا، لڑکی کیا کر رہی ہو یہاں؟ تو تم پولیس نے بھیجا ہے کیا؟ تمہیں یہاں جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ اس آدمی کے سامنے میں نے بولنا چاہا مگر میری زبان لڑکھڑا گئی، کیونکہ اس نے ایک بندوق اپنی کمر کے پیچھے پہن رکھی تھی۔ پیلے دانتوں کے ساتھ وہ انتہائی مکروہ شکل والا انسان لگ رہا تھا۔ لڑکی، یہ کچھ خیال کر کے میں نے آواز کے تعاقب میں مڑ کر دیکھا تو وہ نشئی میرے پیچھے کھڑا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ استاد تیری ہے تو اسے سمجھا کے بھیجنا تھا نا، ایسے ہی میرے ہاتھ مر جاتی۔ چل گھر لے کر جا اس کو، اسے اور کچھ عقل وقل دے۔ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا تو میری سانس میں سانس آئی۔ بتاؤ، رہ سکتی ہو اکیلی یہاں پر یا اس شہر میں جو تمہیں اس جگہ سب کچھ کھلا دکھائی دے رہا ہو؟ وہی سب اس شہر کی بھی حقیقت ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہاں لوگ اپنے گناہ اور بھیس چھپا کر پھرتے ہیں۔ تم میرا پیچھا کرتے رہو تھے، اس کی ساری بات کو میں نے نظر انداز کر کے صرف یہی بات پکڑی ہے۔ اگر نہ کرتا تو تم ماری جاتی۔ بتاؤ، اب بھی یہاں گھومنا ہے یا واپس چلو گی؟ میں نے اس کے کچھ بھی مزید کہنے سے پہلے اس کے آگے وہیں آ گئی جہاں سے گئی تھی۔ 2 منزلہ تک ہم دونوں ہی خاموش رہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ گھر پہنچ کر میں نے سوال کیا تو وہ نرمی سے بولا فیضان، مگر اصل نام کوئی نہیں جانتا یہاں۔ سب استاد، بھنگے، نشئی، چرسی، ہیلی،
کاپٹرس کہہ کر بلاتے ہیں، تمہارا بھی جو دل کرے وہ بلا سکتی ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے سامنے بیٹھ گئے۔ چائے پیو گی؟ مجھے کمرے میں بٹھا کر اس نے پوچھا، مگر میں جواب لیے بغیر ہی چائے بنانے چلا گیا۔ کافی دیر بیٹھی وہاں کے لوگوں اور فیضان کے متعلق سوچتی رہی کہ آخر کیا کہانی ہوگی اس شخص کی جو وہ ایسے کر رہا ہے۔ آخر اس کے بھی تو کوئی گھر بار وغیرہ ہوگا، اسے سکون کی نیند جاتی ہے۔ بچوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہوئے بہت سے بندوں کی طرح میرے اندر بھی اچھل کود مچائے ہوئے وہ چائے لے کر آیا تو ہم نے خاموشی سے چائے پی۔ رات کو جب اپنے کمرے میں جانے لگی تو وہ سنجیدگی سے بولا، کل تیار رہنا، کپڑے تمہارے کمرے میں رکھ دیے ہیں، میں نے کام پر بھی جانا ہوتا ہے۔ تمہیں میں نے نہ یہاں کی نہ کی، بس اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے نہیں یاد تھا کہ وہ پورا وقت اس کمرے سے کہیں گیا ہو۔ پھر وہ کپڑے یہاں پر کیسے لایا؟ یا اللہ مجھے بچا لینا۔ میں جو کر رہی ہوں مجبوری میں کر رہی ہوں۔ اس دنیا میں اگر میرا کوئی ہوتا تو یوں دھکے نہ کھا رہی ہوتی۔ وہ میری زندگی کی ایسی پہلی رات تھی جب میں نے پوری رات سونے کے بجائے رب سے شکوے کیے، ورنہ پہلے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی، کیونکہ میری اماں بڑی صابر شاکر عورت تھی۔ انہوں نے ہمیں کبھی شکایت کرنا سکھائی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد چاچی کے رحم و کرم پر پھر ساس کے جو ہوتا رہا، زندگی میں اپنا نصیب سمجھ کر قبول کرتی رہی۔ کل میری وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوں گی، پھر شاید شیطان کا غلبہ تھا یا کچھ اور، جیسے تیسے کر کے میں نے خود کو اس کام کے لیے راضی ہی کر لیا۔ صبح فیضان نے مجھے اٹھایا تھا، میں اٹھ کر تیار ہو گئی۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک سیاہ رنگ کا تھیلا نما بیگ مجھے تھمایا اور کہا کہ یہ لو، فلاں یونیورسٹی میں جانا ہے، اسٹوڈنٹ کو 10 روپے کے حساب سے ایک بیکٹ بیچنا ہے۔ 10 روپے؟ 10 روپے کے نام پر میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ہاں 10 روپے، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے ہمارے پاس آئیں۔ اگر مہنگا رکھا تو کوئی بھی نہیں خریدے گا، لیکن میں نے تو سنا تھا کہ نشہ بہت مہنگا ہوتا ہے۔ وہ مبہم سا مسکرا کر بولا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اور وجہ بھی تو بتا دی ہے تمہیں۔ مہنگا ہوا تو تو بچے لیں گے نہیں، پھر ہم کیسے اور کہاں بیچیں گے؟ جانے کے لیے مڑی تو وہ پیچھے سے بولا، دیکھو اگر نشہ کرنے کے بعد گالیاں دیں تو برداشت کر لینا۔ میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا اور خاموشی سے چلی آئی۔ دل میں گھبرا رہا تھا کہ مگر جو کرنا تھا وہ کرنا ہی تھا۔ اگر میری قسمت میں اس گناہ کی دنیا میں قدم رکھنا لکھا ہوا تھا تو میں وہاں قدم رکھ کر ہی رہوں گی، ورنہ میرے نصیب میں کچھ اور ہوتا تو رب العالمین مجھے اس جانب موڑتا ہی نہ۔ سو میں ایسی ہی تھی، بڑے سکون سے اپنی قسمت کو قبول کر لینے والی۔ یونیورسٹی میں پہنچی تو بچے دھڑا دھڑ مجھ سے نشہ خریدنے لگے۔ ایک دو نے تو واقعی گالی دی تھی کہ نقلی مال ہے تمہارا، پیسہ بھی تو دیکھو۔ میں نے حاضر جوابی سے کہا تو خود پر حیرت بھی ہوئی، مگر خاموش ہو گئی۔ سارا دن بچے وہ پاؤڈر مجھ سے خریدتے رہے۔ میری تو توقع کے برعکس 1-2 گھنٹوں میں ہی وہ سارا مال بک گیا۔ واپس جانے کے بجائے میرا دل چاہا کہ اپنی چاچی سے ایک مرتبہ مل لوں، انہیں بتاؤں کہ مجھ پر کیا بیتی، کیونکہ ساس نے تو عدیل کے مرنے کی خبر تک انہیں نہیں دی تھی۔ لیکن پھر رک گئی، کیونکہ وہ نہ جانے کب سے پتھر دل ہو چکی تھی۔ انہیں میری خوشی یا غمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سو واپس اسی گناہوں کی نگری میں چلی گئی۔ جب گھر پہنچی تو فیضان اچھی طرح اپنے کام میں مگن تھا اور ایک مشین پر بیٹھا پاؤڈر بنا رہا تھا۔ یہ پاؤڈر ہے کس چیز کا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولا کہ ایسے ہی اپنی ترکیب تمہیں دے دوں، یہ اصلی نہیں ہے نا۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا تو وہ بھی مبہم سا مسکرایا تھا، یعنی تم لوگوں کو نقلی پاؤڈر بنا کر بیچتے ہو، پھر لوٹتے بھی ہو؟ میری بات پر اس نے سکون سے مجھے دیکھا اور کہا کہ 10-10 روپے میں لوٹنا مناسب ہے یا ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنا مطلب؟ میں اس کی بات میں گنگ رہ گئی۔ وہ کندھے اچکا کر بولا کہ سادہ فنڈا ہے یا بھرتا ہوا بچہ؟ کچھ ہوتے ہیں حرام خور جو اس شے پر لگ جاتے ہیں مگر زبردستی، کیونکہ انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اصل چرس کیسے ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ میں جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ سنگھاڑے کا پاؤڈر ہے، کم سے کم انہیں کوئی طاقت تو ملتی ہے اس سے۔ میں نے قریب پڑے ڈبے میں دیکھا تو وہاں واقعی ہی خشک سنگھاڑے پڑے ہوئے تھے۔ تو تم پیشہ ور منشیات فروش نہیں ہو؟ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی جگہ رہتے ہوئے کوئی بھلا کیسے کسی کے متعلق اچھا سوچ سکتا ہے۔ دیکھو لڑکی، مجھے بھی کسی نے ان کاموں پر لگانے کی کوشش کی،
میں لگ بھی گیا، مگر پھر ایک اللہ والے نے سنبھال لیا، گھر باہر چھوڑ گیا، پڑھائی نوکری سب کچھ۔ پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ کسی کو اپنی طرح تباہ نہیں کروں گا، یہ کام شروع کر لیا۔ ہر کوئی مجھے منشیات فروش ہی سمجھتا ہے، اندر کی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ جو پیسے ملتے ہیں ان سے مزید سنگھاڑے خرید کر لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ میں نے کون سی جائیداد بنانی ہے، خاندان کوئی ہے نہیں، شادی بھی نہیں کی۔ کچھ اچھے بچے تو اس کے سرسی سمجھ کر اس پر لگ جاتے ہیں۔ جب مزہ نہیں آتا، مطلب غنودگی وغیرہ سمجھ نہیں آتی، تو باقی مہنگی خریدنے کی فصلیت ہوتی نہیں ہے ان میں، لیکن جنہوں نے نشہ کرنا ہے وہ کر ہی لیتے ہیں۔ پھر بھی میں اپنا کردار اس معاشرے میں جتنا نبھا سکتا ہوں نبھا رہا ہوں، اور تمہیں بھی اس مدد کے لیے لایا ہوں۔ ہم جرم ختم نہیں کر سکتے، مگر اسے ایسا ضرور بنا سکتے ہیں کہ جس کے بعد لوگوں کو نقصان نہ ہو۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں اس آدمی کی سوچ پر حیران تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گی، کیونکہ ہوتے ہیں کچھ گندگی میں بھی اللہ والے جنہیں اپنے سے زیادہ دوسروں کی مدد کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اپنی عدت کے بعد میں نے ہی فیضان سے بول دیا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو اسے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اب ہم دونوں میاں بیوی صرف چرس ہی نہیں اور نہ جانے کتنے کتنے گناہوں کو لوگوں سے دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مگر صرف اللہ کی دنیا کے لیے۔ ہم ابھی بھی گناہ گار اور پیشہ ور مجرم ہی کہلاتے ہیں۔